हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद लांगा। दोस्तों, दिसंबर के इसी महीने में 16 तारीख को पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की तारीख से जुड़े हुए दो बड़े वाक़यात हैं उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से याद किया गया। एक तो 16 दिसंबर को जो साना ढाका हुआ था, यानी फॉल ऑफ ढाका, जिसमें पाकिस्तान दो लख्त हो गया था। वो तो बड़ा हिस्टोरिकल वाक़या है, उस पर तो बड़ी बातचीत होती रहती है। और साथ साथ जो पाकिस्तान की रिसेंट हिस्ट्री का सबसे बड़ा अंधोनाक और दर्दनाक वाक़या है, पेशावर में जो रूनमा हुआ था 2014 में। आर्मी पब्लिक स्कूल, जो हमारी फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले स्कूल सिस्टम का एक सूबाई सतह का बहुत बड़ा स्कूल था, वहाँ पर जो हमला हुआ और उस सानहे में बहुत सारी कीमती जानें, बच्चे और स्टाफर, उनकी शहादतें हुई। तो इस वाक़े ने पाकिस्तान को झंझोड़ दिया था। अभी एक डिकेड गुज़र गया है 2014 से ऑनवर्ड। आज हम 2024 को अलविदा कहने वाले हैं। दिसंबर के हम आखिरी हफ्ते में बात कर रहे हैं। तो अभी तक हमारी तारीख़ में वो वाक़या हांट कर रहा है और पाकिस्तान की जो अमन अमान की मजमूई सूरत हाल है वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, बल्कि 2014 से लेकर अभी तक जो डिकेड गुज़रा है वो ग्रेजुअली मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमारे लिए एक वर्स्ट किस्म का डिकेड गुज़रा है। एपीएस के साने को 10 साल गुज़र जाने के बाद उनके जो करने वाले थे, जिन्होंने एग्जीक्यूट किया था, जिस तंजीम ने उसकी ज़िम्मेदारी कबूल की थी, उस समेत जितने उससे जुड़े हुए करैक्टर हैं, गो कि बहुत सारी मरतबा ये कहा गया कि उन लोगों को पकड़ा गया है और मुख्तलिफ़ जो मुकाबले हैं हमारे रियासती इदारों के हाथों उनको मारा गया है। लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पर ना उन वालदैन की तशफ़ी हो सकी है और ना ही अबोवाल पाकिस्तानी जो समाज मुआशरा है उसकी हो सकी है, क्योंकि ऐसे वाक़यात के बाद जब एक कंक्रीट स्ट्रेटजी सामने आती है और रियासत की तरफ से जो उठाए जाने वाले इक़दाम हैं उनके जब बहुत अच्छे नताइज आते हैं तो सोसाइटी के लिए एक फ़ील गुड फैक्टर होता है और मजमूई तौर पर कहा जाता है कि हम उस डायरेक्शन में चल पड़े हैं जहां एपीएस जैसे जो ख़तरनाक वाक़यात हैं वो हमारी तारीख़ में दोबारा रोनुमा नहीं होंगी। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं और जिस तरह की इंटरनेशनल मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स आती हैं, इस तरह हमारे मुल्क में बहुत सारे इदारे हैं जो पाकिस्तान की मजमूई जो सूरत हाल है या अमन अमान की जो सूरत हाल है, टेररिज्म के यहाँ इशू हैं, ग्लोबल टेररिज्म है, रीजनल टेररिज्म है, उस पर जो अपनी स्टडीज़ और रिपोर्ट्स जारी करते हैं, उनकी तरफ से जारी करदा जो रिपोर्ट्स हैं वो इतनी खुशाइंद नहीं है। इस्लामाबाद बेस्ड एक इदारा है PICSS, जिसको पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ कहा जाता है। ये इदारा वीकली तौर पर, मंथली और अपनी जो सालाना रिपोर्ट्स है पाकिस्तान में अमन अमान के हवाले से और ख़ास तौर पर टेररिज्म स्पेसिफिक जो वाक़यात होते हैं उनका बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म का कंप्रिहेंसिव रिकॉर्ड रखता है और रिपोर्ट्स जारी करता है। और वो दुनिया के जो बहुत सारे रिसर्चर हैं या लिखारी हैं उनको सब्सक्रिप्शन पर ये इदारा अपनी सारी रिपोर्ट्स और इंसाइट्स देता रहता है। लेकिन हमारे जो मुख्तलिफ़ जरायद हैं, अखबारें हैं, उनमें भी इनकी रिपोर्ट्स के जो सेंट्रल आइडिया है या मरकज़ी ख़यालात हैं वो छपते रहते हैं। तो नवंबर 2024 तक पाकिस्तान के जो गुज़िश्ता 4 साल हैं, ये 2020 से लेकर 2024 तक, उनकी जो रिपोर्ट इस इदारे ने PICSS ने छापी है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है हमारे लिए। मजमूई तौर पर पाकिस्तान की जो अमन अमान की और ओवरऑल सिक्योरिटी की एंड लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, उस रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से लेकर 2000 नवंबर 24 तक, दिसंबर उन्होंने शामिल नहीं किया क्योंकि रिपोर्ट जो है वो कंपाइल इसी महीने में हुई। तो उनके मुताबिक पाकिस्तान में इन 4 सालों में बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, जिसमें 1600 साढ़े 1600 तक जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल हैं वो मुख्तलिफ़ मुकाबलों में, ऐसी जो तंजीमें हैं उनसे मुकाबला करते हुए उनकी शहादतें हुई यानी जाने गई हैं। तो बहुत एक बड़ा नंबर है 4 सालों में। और गुज़िश्ता जो 2 साल हैं, 2023 और ये जो रवां साल है जो अभी एक हफ़्ते में ख़त्म हो जाएगा, ये भी बड़े ख़तरनाक साल साबित हुए हैं, क्योंकि दहशतगर्दी के जो तमाम वाक़यात हैं जिनको हम डिक्लेयर्ड जो टेररिज्म के उस ज़ुमरे में आते हैं, उनमें बहुत सारा इजाफ़ा हुआ है, बल्कि
وہ نہ صرف پہلے سے زیادہ کنسولیڈیٹڈ ہیں بلکہ بہت ہی جان لیوا ثابت ہوئے ہیں۔ صرف 2023 کے سال میں 500 سے زائد واقعات ہوئے ہیں، جس میں 625 کیجولٹیز ہوئے ہیں۔ ان میں زیادہ تر جو ہیں وہ سیکیورٹی فورسز کی شہادتیں ہوئی ہیں، اور اس طرح جو ہمارے سویلین ہیں ان کی بھی قیمتی جانیں اس میں ضائع ہوئی ہیں ان مقابلوں میں۔ اور اس سے آگے سب سے جو ورسٹ سال ہے وہ ہمارا 2024 ہے اس رپورٹ کے مطابق، جس میں 600 سے زائد واقعات ہوئے ہیں، گو کہ نمبر آف کیجولٹیز 2023 سے کم ہے، 500 اور 530 کے قریب ہے، لیکن واقعات میں بہت بڑا اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ رپورٹ بتا رہی ہے کہ ہماری جو اوورآل امن امان کی صورتحال ہے یا سیکیورٹی ریلیٹڈ صورتحال ہے، جس میں ہماری ریاست انگیج ہے مختلف طریقوں سے، اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اور یہ جو سرج ہے ٹیررزم کی یا اس واقعات کا جو مرکز ہیں، وہ دو صوبے مینلی پاکستان کے ہیں، جس میں پہلے نمبر پر KPK ہے اور دوسرے نمبر پر بلوچستان ہے۔ دونوں جو ہمارے ایسے صوبے ہیں جن کی سرحدیں ہماری انٹرنیشنل ملتی ہیں، افغانستان سے میجرلی اور پھر بلوچستان میں ایران سے ملتی ہیں، تو یہ بڑے ہمیشہ خبروں میں صوبے رہے ہیں۔ لیکن حالیہ جو سال 2 ہے اس میں ان دونوں صوبوں میں بہت ہی ایک خراب اور سنگین صورتحال نظر آئی ہے۔ KPK میں تو واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان کا بھی ایپی سینٹر جو ہے وہ کرم اور وزیرستان کے جو نارتھ اور ساؤتھ زونز ہیں ان میں زیادہ تر دکھائی دے رہا ہے۔ وہاں طالبانائزیشن پہلے کہا جاتا تھا کہ طالبان کا جو انفلوئنس ہے وہ اب ایک فرقہ وارانہ جو دہشت گردی ہے یا سیکٹیرین جو ہے اپنا ہیٹرڈ، اس کے ساتھ مل کر ایک بڑا ہی خطرناک اور ڈیڈلی ثابت ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں کرم میں جو قتل عام ہوا، کنوائے پہ حملے ہوئے، اور اس کے بعد اس کے جو بیکلیش میں بہت سارا وائلنس ہوا، اس میں بہت ساری قیمتی جانیں گئی ہیں، اور اس کے علاوہ سیکیورٹی فورسز پر بہت سارے جگہوں پر KP میں حملے ہوئی ہیں۔ اور کریٹکس اس پر کہتے ہیں کہ جو ہماری افغانستان اور وز طالبان جو پالیسی تھی گزشتہ ادوار میں، جو گزشتہ حکومت تھی عمران خان کی، جاتے جاتے انہوں نے بڑے ریلیکسیشن دیے تھے، TTP کے ساتھ ڈائلاگ کیا، تو اس سلسلے میں بہت سارے لوگ جیلوں سے نکالے گئے جو ہارڈ کور سمجھے جاتے تھے، جو لیڈ کرتے تھے اور بہت ہی سنگین جرائم میں تھے۔ ان کو نہ صرف معافی ملی بلکہ ایک بڑا نمبر کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں ان کا آباد ہوا۔ تو KPK اب جب ہم بات کر رہے ہیں تو بہت ہی متاثر صوبہ ہے، جہاں پر اس طرح کا جو وائلنس ہے، جو TTP ریلیٹڈ وائلنس ہے یا جس کی روٹس اور جڑیں افغانستان میں کہی جاتی ہیں، وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایڈنگ انسلٹ ٹو انجری اس طرح ہوئی ہے کہ KPK میں ایک بڑا نمبر وہاں جیسے ہی سیٹل کیا گیا تو وہاں جو حکومت تھی صوبائی وہ تھی پاکستان تحریک انصاف کی، اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ان کا بہت ہی سافٹ کارنر ہے، وہ ڈائلاگ میں انگیج ہو رہے ہیں، وہاں ان کی سیٹلمنٹ کر رہے ہیں، اور ان کی پالیسیز کے بدولت اب وہاں کچھ علاقے تو ایسے ہیں کہ وہ جیسے گورنبل ہی نہیں رہے۔ وہاں سیکورٹی فورسز گو کہ وہ برسر پیکار ہیں، وہاں روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن وہاں کی جو سویلین حکومت ہے صوبائی، ان کی کمزوری اور پھر اس حکومت کا وفاق کے ساتھ اور ان کی پالیسیوں کے ساتھ ایک ہوسٹائل جو رویہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہاں کے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں ہر آئے دن کوئی نہ کوئی اس طرح کا بیان چھوڑ دیتے ہیں، جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ آرگنائز فارم میں آ رہے ہیں، اور وہ نہ صرف مرکزی جو کیپٹل ہے اسلام آباد اس کو اوور پاور کریں گے۔ تو ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے جو گزشتہ 4-5 سالوں سے ہوئی ہے کہ ایک ہمارا ٹربلڈ پروونس جو ہے اس کی جو گورنمنٹ ہے وہ وفاق کی پالیسیوں سے آل ٹوگیدر ڈفرینٹلی سوچتی ہے اور بڑی ہوسٹائل ہے، اور ان کے جو فزیکل اقدامات ہیں، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کسی فیڈریشن میں کوئی صوبہ آرگنائز طریقے سے اور وہاں کا چیف ایگزیکٹو وہاں کے فورسز لے کر، کرینز لے کر، کانوائے لے کر، وہاں کا فیول ریسورسز استعمال کر کے اگر مرکز پر حملہ آور ہو تو مہذب دنیا میں ایسے جو اقدامات ہیں یا عمل ہیں ان کے نتائج آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح نکل سکتے ہیں۔ آپ سوچیں اگر دلی جو انڈیا کا فیڈرل کیپٹل ہے، ان کے آس پاس کی ریاستیں جو ہریانہ وغیرہ ہیں وہ ہوسٹائل ہو جائیں اور وہاں کے وزیر اعلیٰ اپنے لاؤ لشکر لے کر دلی پر چڑھائی کریں، یا اس طرح واشنگٹن امریکہ ایک فیڈریشن ہے، کینیڈا ایک فیڈریشن ہے،
تو وہاں کے جو پروونسز یا اسٹیٹ ہیں وہ پولیٹیکل ڈفرینسز کی بنیاد پر اس طرح حملہ آور ہوں اور چیلنج کریں تو ان کے نتائج کیا نکلیں گے. لیکن یہ ہمارا ملک ہے, ہمیشہ تجربے گار رہا ہے اور ہم تجربے کرتے رہتے ہیں. اس حکومت نے بھی جو اس وقت پی ٹی آئی اور گنڈاپور صاحب کی سربراہی میں وہاں قائم ہے, اس نے بھی بہت سارے پرابلم پیدا کیے ہیں اور آئے دن آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ کس طرح چیلنج کرتے ہیں. دوسرا جو سب سے زیادہ سیکیورٹی کے تھریٹس یا حملے ہوئے ہیں وہ بلوچستان میں اس رپورٹ کے مطابق ہوئے ہیں, گو کہ ان کی نیچر تھوڑا ان سے مختلف ہے اور وہ نیشنلسٹ یا آپ سمجھے سیپریٹسٹ انسرجنسی کے زمرے میں آتے ہیں. لیکن وہاں بھی بڑی رائز ہوئی ہے اور بڑے خطرناک اور ڈیڈلی بلوز ہوئے ہیں جو اس قسم کے تاثر کو بھی نہ صرف بڑھاوا دے رہے ہیں کہ ہمارے جو سیکیورٹی کی صورتحال بہت ہی مخدوش ہے, اور نہ صرف 2024 کا یہ سال بلکہ آنے والے سالوں میں بھی ان پر یہ سوال نشان ہے کہ کس طرح ہوں گے. اب یہ امن امان کی جو صورتحال ملکوں کی ہوتی ہے وہ ان کی اندرونی جو داخلی پالیسی ہے, وہاں کا معاشی سیاسی سماجی استحکام اور کوہین پر بڑا ڈپینڈ کرتی ہے. کیوس جب پیدا ہوتا ہے تو اس میں بہت سارے انٹرنل فیکٹر بھی ہوتے ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اور ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی گزشتہ کئی سالوں سے یہ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, جس میں سیاسی عدم استحکام ہے اور ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہوسٹائل رہی ہیں ٹورڈز اسٹیبلشمنٹ یا ریاست کے پالیسیوں کے. آج بھی ایک بہت ہی بڑی پارٹی پی ٹی آئی جو ہے مسلسل ڈفرنٹ جو ہیں فورمز ہیں ان پر برسر پیکار, اور آپ نے دیکھا کس طرح وہ دھرنے سیٹنز اور اس طرح آرگنائز کرتی رہی ہے. اس طرح بلوچستان ہے وہ الگ ہسٹری کا چیپٹر ہے. وہاں پہ جو ہمارے فیکٹر ہیں وہ نہ صرف اندرونی ہیں بلکہ وہاں جو پراکسیز ہیں, فارن پالیسی کے ہمارے جو ایشوز ہیں, پڑوسی ممالک سے جو ایشوز ہیں ان سے اثر انداز ہوتی ہیں, ان سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. تو بہت سارے ایسے محاذ ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ریسنٹلی ہماری حکومت نے آفیشیلی یونائٹڈ نیشنز میں جو پاکستان کے مندوب تھے انہوں نے وہاں اس فورم کو استعمال کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں جو طالبان کی حکومت ہے وہاں پر ٹی ٹی پی کو ایک بڑی اسپیس ملی ہوئی ہے, اور وہ جو انٹرنیشنل تنظیمیں ہیں جیسے القاعدہ ہے یا داعش ہے, ISIS, ان سے مل کر یہ تنظیم نہ صرف پاکستان بلکہ پوری ریجن اور سیکیورٹی کے لیے ایک بڑا تھریٹ بن سکتی ہے. تو ہمارے بھی اپنے بہت سارے گرے ایریاز ہیں, گرے زونز ہیں. ابھی 2 سال پہلے ہی ہم نے جو پالیسی بنائی تھی کہ گڈ طالبان ہم ڈھونڈ رہے تھے اور افغانستان سے جیلوں سے ان کو نکالا, ہم نے وہاں ان کو پناہ دی. اس کے پیچھے کوئی ہمارا وزڈم یا ان ڈیپتھ پالیسی نہیں تھی, فیوچرسٹک نہیں تھی. عمران خان کی حکومت چلی گئی لیکن بعد میں آنے والی شہباز شریف صاحب کی PDM کی جو حکومت تھی وہ بھی اس پالیسی کو یعنی ریویو نہیں کر سکی, نہ اس کو تیزی سے بدل سکی. اب بھی ہم پالیسی کویگمائر میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہمارے جو ریفارمز کی یا پالیسی شفٹ کی, پیراڈائم شفٹ کی ہماری جو ہے اسپیڈ وہ بہت ہی کم ہے. آپ ان دا مین ٹائم آپ سن رہے ہوں گے مدرسے کے رجسٹریشن کا, مدرسوں کا ایک وہ ایشو الگ سے ہے, گو کہ ہسٹوریکلی وہ بھی کہیں نہ کہیں سے اس کلبنگ میں آ جاتا ہے, کیونکہ ماضی میں مدرسے اور ان کی جو سینکچوریز ہیں وہاں اور وہاں ان کی جو لبرٹیز ہیں وہ استعمال ہوتی رہی ہیں اس طرح کی جنگ, اور وہاں پر جو نرسریز کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہیں. یہ بھی ہماری پروون جو ریاستی ڈیٹا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کر ہمارے لیے ایک امن امان کی سنگین صورتحال بنا رہی ہیں. اب یہ بات کرنے سے یا پرامید ہونے سے یہ چیزیں حل نہیں ہوتی, کیونکہ ملکوں کو آگے جانے کے لیے, اس دلدل سے نکلنے کے لیے پاکستان جیسے ملک کو جو 3-4 ڈیکیڈز کی ایک وار تھی, جو امریکن وار تھی افغانستان میں, اس کا حصہ رہے, اس کا پراکسیز رہے اور یہاں کی سرزمین استعمال ہوتی رہی, یہاں پر تجربے ہوتے رہے اور بہت سارے لوگوں کے انٹرسٹ اس جنگ سے جڑے ہوئے تھے. تو وہاں سے جو ایگزٹ اسٹریٹجی ہے یا پل آؤٹ ہے اس کی رفتار بالکل آپ ٹرٹل اسپیڈ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف یہ چیلنج جو ہے سیکیورٹی کا تھریٹ کا بڑھتا جا رہا ہے اور ہمارے جو میئرز ہیں یا ہمارے اقدامات ہیں وہ بہت ہی سلو ہیں. تو امید تو ہم کر سکتے ہیں, لیکن اس امید کو سے بہرور ہونے کے لیے اور اس کو ریئلٹی بننے کے لیے ہماری حکومتوں کو, ہمارے ڈیپ اسٹیٹ کو اور ہماری جو پوری باڈی پالیٹک ہے اس کو سوچنا پڑے گا, ریئلائزیشن کی طرف جانا پڑے گا, اور نئی دنیا کے جو نئے چیلنجز ہیں ان کو سمجھ کر ہماری جو پالیسی ہے اس کی
ریفریمنگ کرنی ہوگی. یہ ایک بڑا اہم ایشو تھا, ہم نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں. ہم آپ کی انسائٹ کے منتظر رہتے ہیں. ہمارے پروگرام کے لیے ضرور آپ اپنا فیڈ بیک چھوڑا کریں اور ہمارے پروگرام کو لائک کریں, سبسکرائب کریں. بہت بہت شکریہ.